बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 मार्च है और दिन है सोमवार का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे हैं। आज का पहला इंटरेक्शन आप लोगों के साथ, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। लेकिन आज का दिन तारीख़ में क्या अहमियत जो है वो रखता था, पहले ये कुछ आपको आगाह कर दूँ। 17 मार्च 1969 ये गोल्डा मेयर, ये पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो है वो इज़राइल की तारीख़ में। ये मुंतखब हुई, तारीख़ थी 17 मार्च 1969 1969 गोल्डा मेयर। उसके बाद 17 मार्च 1959 1959 ये दलाई लामा जो है अपनी जान बचाकर तिब्बत से फरार होकर इंडिया पहुंच गए। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी फॉलोइंग है दलाई लामा की, ख़ासकर तिब्बत में, और बहुत ज़्यादा इनके पेशवा हैं। तो इनको जान का ख़तरा महसूस हुआ दलाई लामा को, तो ये तिब्बत छोड़कर वो इंडिया चले गए। और ये मामला चीन और इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी जो है वो निज़ा का बायस भी बना। उसके बाद है जी 17 मार्च 1941, ये जो है ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये अमेरिकन जो है ना वो सदर थे, और इन्होंने वॉशिंगटन में जो है वो आर्ट गैलरी कायम की, यानी उसको खोला। और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती आर्ट गैलरी है, क्योंकि दुनिया भर के शाहकार यहाँ पे लाए जाते हैं। फिर आपको पता है वॉशिंगटन है और अमेरिका का दारुल हुकूमत है। ये डेट थी 17 मार्च 1941। उसके बाद एक बहुत पुरानी बात है, और ये है 17 मार्च 180। ये मार्सिस अरेलियस, ये बहुत बड़ा शहनशाह था इसका, रोम का शहनशाह होने के अलावा ये बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, बहुत बड़ा आलिम था। आपको फ़लसफ़े में इसके बहुत ज़्यादा अक़वाल मिल जाएंगे, और दुनिया इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और रिस्पेक्ट करती है। अभी तक इसका नाम जो है वो दुनिया में बाकी है, मार्सिस अरेलियस। इनका इंतकाल हुआ 17 मार्च 180 में। ये कुछ जो है ना 17 मार्च की अहमियत थी। अब आते हैं ख़बरों पे। पाकिस्तान में जो इस वक्त ख़बरें गर्म हैं, या जो सियासी मंजरनामा है वो क्या है, वो आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। APC के बजाय कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। अब जानते हैं कौमी सलामती कमेटी में वज़ीर आज़म होता है, वज़रा होते हैं, और जो फ़ौज के चीफ होते हैं वो सारे होते हैं। क्योंकि ये आइडिया फ्लोट कर रहा था कि जो है वो APS बुलाई जाए, जो है ना वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जब APS का नाम आया तो PTI और दूसरी जमातों ने भी कहा, कई जमातों ने, कि फिर इमरान खान को पेरोल पे जो है ना वो आज़ादी दी जाए, कुछ दिनों के लिए वो भी शिरकत करें। फिर हुकूमत को जो है ना वो पिस्सू लड़ने शुरू हो गए कि इमरान खान का नाम सुन के आपको पता है कि इनकी पैंटें, शलवारें, हर चीज़ वो चोरना शुरू हो जाती हैं। तो इन्होंने इसका ये हल निकाला कि नेशनल कमेटी का इजलास बुला लेते हैं, जिसमें जो है आर्मी चीफ होगा, वज़ीर आज़म, यानी सारे सर्विसेज चीफ होंगे, वज़ीर आज़म होगा, वज़रा होंगे, और खली बली इफ्तारी जड़ा है ना जियो मुर्गे पड़सा और बकरे पाड़ेंगे, रूह अफ़ज़ा पाड़ेंगे, होर के करना है ना, आगे आगे कितने इजलास हों। फिर एक और इन्होंने ये हल निकाला है कि जो जो जमातें उसमें हैं, पार्लियामेंट में हैं, तो वहाँ पे आके DGISI और आर्मी चीफ जो है वो ब्रीफिंग देंगे। अब चूंकि इमरान खान वो पार्लियामेंट में नहीं है, तो वहाँ से भी इमरान खान का पत्ता कट गया, और उन पार्टियों को ब्रीफिंग दी जाएगी जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। बहरहाल ये खबर हो गई। उससे जो अगली खबर है वो मौलाना फजल रहमान ने जो है वो फजल रहमान के बारे में स्पीकर जो
قومی اسمبلی ہیں، حوالدار سپیکر ہے، فارم 47 والا ہے کہ جی فضل الرحمان کافی زیرک سیاستدان ہیں اور ماضی میں ان کے خلاف بڑی غلط زبان استعمال کی گئی، کیونکہ آج کل پی ٹی آئی اور فضل الرحمان اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے باریک واردات ڈال دی ہیں۔ تو یا صادق صاحب کو یاد کروانا تھا کہ حوالدار صاحب یہ ڈیزل کا نام خواجہ آصف نے دیا تھا، جس طرح خواجہ آصف کے منہ سے پیچس نکلتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی پیچس نکل گیا تھا ان کا، اور مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل خواجہ آصف نے سب سے پہلے کہا تھا۔ تو آپ ذرا زیادہ فضل الرحمان کے جو ہے نا وہ نہ بنے، ادھر بھی برش نہ پکڑے، ایک تو آپ کو برش کی بہت عادت پڑ گئی ہے، ڈیزل مولانا یہ خواجہ آصف نے کہا تھا فضل الرحمان کو، ٹھیک ہے جی۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ جی عید کے بعد ہم نے اجلاس بلا لیا ہے، یعنی اجلاس ابھی بلایا ہے، عید کے بعد جو ہم نے اتحاد کرنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ۔ میں تو بار بار پی ٹی آئی کو بھی کہہ چکا ہوں، باقی سارے دوستوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب سٹیٹس کو کے بندے ہیں، یہ آپ کے ساتھ اتحاد کر بھی لیں تو یہ ایسی شرائط رکھیں گے کہ المان الفیظ، بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے جی، مرضی ہے آپ کی۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، چینی کی قیمتیں نیچے آنا شروع۔ ذرا یاد کریں 2-3 دن پہلے والا ویلاگ میں نے کیا کہا تھا آپ کو، دہاڑی لگ گئی، اب یہ کارروائی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، 7-8 روپے وہ کم ہو جائے گی، اور یہ 25 کروڑ جو چے ہیں، 25 کروڑ چے جس میں پہلا نمبر میرا ہے، وہ کہیں گے دیکھا ہے ایکشن لے لیا وزیر اعظم نے۔ آج اخبار میں سرخی تھی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، ٹھیک ہے، اور چینی کی قیمتیں کم ہونا شروع۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، 180 روپے کی مل رہی ہے، 180 روپے کلو، اب 6-7 روپے کم ہو جائے گی، پھر وہاں پہ پکی ہو جائے گی۔ لیکن جو دہاڑیاں لگانی تھی ایکسپورٹ کر کے ان قیمتوں سے وہ لگ گئی، اب 6-7 روپے نیچے کر دیں گے، ورنہ ویسے یہ چے ہیں 25 کروڑ 76 سال سے چے ہیں یہ، انہوں نے پھر نوٹس لے لیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ خبر، وہ گنڈاپور نے کل زبان کھولی ہے، اچھی زبان کھولی ہے، اس طرح بولنا چاہیے پریس کانفرنس میں کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے چکر میں آپ سب کچھ ختم کر رہے ہیں، ایک یہ بات کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ آپ لوگ اپنے اصل کام سے ہٹ گئے ہیں، یہی مدعا ہمارا ہے، اور جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمنی کرتے ہیں، یہ دشمنوں کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل کام کریں۔ آپ کو میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انڈیا میں دنیا کی 20 انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں ان کے سربراہوں کا اجلاس ہو رہا ہے، اور آپ کو حیران کن بات یہ بتانی تھی کہ اس میں سعودیہ کی انٹیلیجنس چیف کا بھی سربراہ ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں دہشت گردی روکنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اجیت دوول جو ہے وہ ان کو بریفنگ دے رہا ہے، اجیت دوول ہمارے بارے میں کیا بات کرے گا وہاں پہ، لیکن ہم یہی بات ہم کرتے ہیں کہ اپنا کام کریں۔ بالکل عمران ریاض کہہ رہے تھے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہماری جو ایجنسی ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو فورسز ہیں، ان میں کیپیبلٹی ہے یہ سارا کچھ روکنے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کام جو ہے نا وہ بانٹے ہوئے ہیں، وہ اور کام پہ لگ گئے ہیں، ان کو اور کاموں پہ لگایا ہوا ہے، اب وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ کون سا کام کریں۔ پی ٹی آئی کو کرش کریں، عمران خان پہ مقدمے بنائیں، سوشل میڈیا دیکھیں یا دہشت گردی کو دیکھیں، یہی بات ہم کہتے ہیں۔ بہرحال جی یہ گنڈاپور نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے وہاں تک آپ نہ پہنچ جائیں جہاں تک آپ 1971 میں پہنچے تھے، اور پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال جی اگلی خبر یہ ہے کہ جو گنڈاپور ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغانوں کو وہ جبری طور پہ جو ہے طاقت کے زور پہ بے دخل نہ کیا جائے، یا تو یہ ہے کہ جی ان کو شہریت دے دی جائے یا کوئی اور میکنزم بنایا جائے۔ یہ میں بھی آپ سے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ شادی تو کجا، اب ان افغانیوں کے یہاں پہ نواسے پوتے پوتیاں وہ بھی شادی شدہ ہو گئی ہیں، اب آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ؟ آپ کو کوئی میکنزم بنانا پڑے گا۔
ان کی خالی پراپرٹیز دیکھیں، اگر آپ ایوریج نکالیں نا تو یہ جو پاکستانی ہیں نا ان سے زیادہ پراپرٹیز ان کی ہیں افغانیوں کی. اب کیا کریں گے آپ ان کا؟ تو یہ ویسے ہی ہے. ہاں لڑائی کروانی ہے کہ پھر لڑائی ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ گنڈا پور کی بات تو ٹھیک ہے. اچھا نکال بھی دیں وہ پھر آ جائیں گے، 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہے. بہرحال یہ گنڈا پور نے کہا ہے کہ جبرن جو ہے نا وہ نہ کیا جائے بے دخل. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جب نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا نا تو نوجوان یا تو ملک چھوڑ دیتے ہیں اور یا پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. بالکل 100% بات درست ہے. یا پھر آپ کو پتہ ہے یونان کے سمندروں میں مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں. اسپین کے جو ہے نا وہ سمندروں میں مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور نوجوانوں کے پاس موقع ہے نہیں. آج ویلاگ میں بھی اس پہ خاص ہم ڈسکس کریں گے یہ معاملہ. بہرحال یہ شاہد خاقان عباسی نے فرمایا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ منگلا ڈیم میں جو پن بجلی بن رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے. پانی اتنا رہا ہی نہیں، پانی کا پریشر اتنا ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پن بجلی ہوتی ہے یہ سب سے سستی بجلی ہوتی ہے جو پانی سے بنتی ہے. تو وہ بننا بند ہو گئی ہے منگلا ڈیم میں، کیونکہ پانی کی جو ہے نا وہ مقدار کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، بری خبر ہے بہرحال ہمارے لیے. نیوزی لینڈ نے پہلے پتلونیں اتاری ہیں اس ٹیم کی، پھر پتلونوں کے بعد دھلائی کی ہے سنا ہے. یعنی وہ داماد اعلیٰ کی بھی جو فریدی کا داماد ہے اور سب کی، اور 100 رن سے کم جو ہے وہ ان کو آؤٹ کیا. میرا خیال ہے 91-92 پہ ان کا ایک آؤٹ تھا اور انہوں نے سکور بنا لیا ہے. تو محسن نقوی کو مبارک ہو، شاید فریدی کو مبارک ہو. اب سنا ہے کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا کے لایا جا رہا ہے، وزیر اعظم بنا کے. ابھی اس کو وزارت داخلہ سے جو ہے نا کہا جائے گا کہ وہ ریسٹ کرے، ڈولے شولے بنائے، دودھ شدھ پیوے، اس تو بعد اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. کیونکہ ملک ہم نے رہنے ہی نہیں دینا میرا خیال ہے. یعنی اگر یہ کرنا ہے، کیونکہ کرکٹ تو نہیں رہنے دی، اس میں میرٹ تو نہیں رہنے دیا، انہاں پینٹا اتار کے مارا ہے. شکر ہے صرف مارا ہے اور کچھ نہیں کیتا نیوزی لینڈ والے. 91 پہ آل آؤٹ. بہرحال مبارک ہو محسن نقوی کو، وہاب ریاض کو جس کے منہ سے لالیں بہتی ہیں. وہاب ریاض او بھی ہوں اس قوم نے لیڈر ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کریں ہم. مفتی عبدالباقی نورزئی، یہ بہت حساس جو ہے نا وہ ہمارا علاقہ تھا کوئٹہ ایئرپورٹ کا، تو وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا ہے. آپ نے پہلے دیکھا مفتی منیر شاکر صاحب ادھر پشاور میں، پھر اس سے پہلے آپ نے دیکھا شاہ میر صاحب پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے کلبھوشن یادو کو پکڑایا تھا. بہرحال وہ شہید ہوئے. اب یہ جو ہے نا وہ نورزئی صاحب. تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو علماء ہیں، یہ کوئی خسرہ، جو خدا نخواستہ میں خسروں کا دشمن نہیں ہوں، لیکن معاشرے میں جو برائی پھیلاتے ہیں اور برائی کا باعث بنتے ہیں، یہ آپ کو کوئی نشانہ بنتے نظر نہیں آئے گا کہ کنائی جڑانے دیے کہ یہ برائی پھیلا رہے ہیں، یا کوئی یہ جڑا سٹیج ڈانسور. اب میں کوئی ان کا میرا ان سے کے ساتھ کیا ہے، میں صرف یہ کمپیریزن کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو علماء ہے نا معاشرے میں جو برائی پھیلا رہے ہیں وہ آپ کو نشانہ بنتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن علماء آپ کو جو ہے نا وہ نشانہ بنتے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے. جس طرح نورزئی صاحب. آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے اور یہ کہانی ہے الف لیلہ کی. الف لیلہ آپ کو یاد ہوگا، میری عمر کے بندوں کو ٹی وی پہ بڑا مزیدار پروگرام لگتا تھا جن پریوں کا. تو یہ ملک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ملک جن پریوں کا نہیں ہے، یہ ملک بھی جن پریوں کا ہے کہ 1951 سے 58 تک آرمی چیف ہوتا ہے ایک. پھر کہتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں، آرمی چیف تو ہوتا ہے ایک، لیکن وزیر اعظم کتنے ہوتے ہیں؟ 7. سمجھ گئے آپ؟ 7 وزیر اعظم، آرمی چیف ایک ہے. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اور یہ ہے پاکستان کے خدائی جو ہے نا وہ حکمران. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ عام طور پر ایوب خان کو کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اپنی 4 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد جنوری 1955 میں فوجی سروس سے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت 4 سال سروس تھی. اس کے بجائے انہیں ایک توسیع دی گئی. توسیع، ایکسٹینشن، ہائی ایکسٹینشن.
جس سے وہ خود کو سیاست میں شامل کرنے کے قابل ہو گئے۔ عمران خان نے بھی دی تھی نا ایکسٹینشن باجوے کو، ادھر ایکسٹینشن مل گئی تو پھر سیاسی کیڑا۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے 1954 میں ایوب خان کو پھر توسیع دے دی، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سیکٹری دفاع اسکندر مرزا تھے، جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر توسیع نہیں دی گئی تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ ایڈے گھاٹے سنگی، اور آگے چل کے اسکندر مرزا کے ساتھ یہ جو کرے گا، جس طرح پاکستان والے نے کیتا ہے، باجوے نہیں کیتا، باجوے ایکسٹینشن ملنے کے بعد پاکستان والے دشمنی نہیں کی تھی، سارے نے کی ہے۔ تو وہاں پہ اسکندر مرزا اس کی وجہ سے استعفیٰ دینے کی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہ دی گئی، پھر اسکندر مرزا کے ساتھ کیا کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آئیں، اسکندر مرزا نے 5 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کو بتایا کہ انہوں نے امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوب خان کا رد عمل یہ تھا، یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اگر حالات مایوس کن ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے کارروائی کی ضرورت ہے، ملک کو بچانے کے لیے احسان بھی ہم پہ چڑھائیں گے نا، ضرورت ہے تو آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو 1956 کے آئین کو ختم کر دیا اور مارشل لاء کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کا ماننا تھا کہ آئین ناقابل عمل ہے، آئین، اور آئین سے زیادہ مقدس ملک ہے۔ نوے نعرے، سب سے پہلے پاکستان، اسلام شریعت قبول ہے یا نہیں قبول، ٹھیک ہے، اب یہاں ملک مقدس ہے، آئین مقدس نہیں ہے، نوے نعرے اپنی مرضی نے کڈی آؤ، اے ہون اگو تک آئے، اے تکو۔ اسکندر مرزا کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مارشل لاء کے تحت اقتدار میں اس بندوق کی نالی سے بہہ رہا تھا، یعنی اقتدار اس بندوق کی نالی سے بہہ رہا تھا جو ان کے مبینہ دوست ایوب خان کے ہاتھ میں تھی۔ اقتدار تو بندوق کی نالی سے نکل رہا تھا، اور وہ بندوق کس کے پاس تھی؟ یس، سارے سنگی کول، ایوب کول۔ نئی حکومت کا اعلان 25 اکتوبر کو کیا گیا اور 27 اکتوبر کی صبح اس نے حلف اٹھایا۔ اگو سنو، ایوب خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، چیف وزیر اعظم بن گیا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی تیاریاں جاری تھیں، لیکن جنرل ایوب نے اپنے خاص جنرل برکی کے ساتھ شام کو صدر سے ملاقات کی اور ایوان صدر کے باغ میں ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے چہل قدمی کی۔ عصر کے وقت چہل قدمی کر رہے ہیں صدر اور وزیر اعظم، اس کے بعد دیکھیں مغرب کے بعد اسی رات ایوب خان نے 3 جرنیلوں، لیفٹیننٹ جنرل برکی، لیفٹیننٹ جنرل اعظم اور لیفٹیننٹ جنرل خالد کو صدر مرزا کے پاس بھیجا تاکہ انہیں مشورہ دیا جا سکے کہ انہیں استعفیٰ دینا ان کے مفاد میں ہوگا اور وہ جلد از جلد ملک چھوڑ دیں۔ اسکندر مرزا نے پہلے انکار کیا تو تینوں جرنیلوں سے گھسنے کھائے۔ اسکندر مرزا جانتا تھا کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی استعفی کی لائن پر دستخط کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور وہ میں آپ کو نہیں بتا سکا، وہ بات یہ تھی کہ تھوڑا سا معاف کرنا ہے، 1947 نہیں، یہ ہے جی جو بات آپ کو بتانی تھی، جنوری 1951 سے اکتوبر 1958 کے درمیان پاکستان میں 7 وزرائے اعظم تھے، آرمی چیف ایک تھا۔ 51 سے 58 تک آرمی چیف ایک تھا، ایوب خان، وزیر اعظم 7۔ آؤ جاؤ، پہلے آؤ پہلے پو، پچھو لتر مارے تو کڈھا، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جرنیلوں پہ تنقید کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو یہ ملک دشمنی ہوگی۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا امام جو ہے نا مالک یا امام احمد بن حنبل، میں کنفرم نہیں کر سکا، لیکن ان 2 اماموں میں سے ایک امام تھے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر نور پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، کسی سے بھی،
یہ انہوں نے فرمایا تھا. جہاں پہ آپ اختلاف کرتے ہیں یا ڈیوٹیز یاد کراتے ہیں کہ یار اپنا کام کرو, اللہ نہ نہ منو, اپنا کام کرو, یہ آخر ملک دشمن ہے. یہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں, سحری کے وقت اٹھا لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ خبر آپ ملا کے پڑھیں, یہ خبر یعنی اوپر والی کے ساتھ یہ خبر ملا کے پڑھیں. مفتاح اسماعیل نے جو ہے نا وہ انٹرویو دیا کامران خان کو. کامران خان کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کامران خان کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل پی ڈی ایم میں وزیر خزانہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس, شہباز شریف کے پاس پی ڈی ایم کا دور ہے, لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آئے, ڈی جی آئی ایس آئے, اور انہوں نے وزیر اعظم کو آ کر کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دیں. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دیں, اگر آپ تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے نا تو آئی ایم ایف والا معاہدہ ہو جائے گا. کہتے ہیں وزیر اعظم نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی. اب بتائیں, ڈی جی آئی ایس آئی, تیل کی قیمتیں, آئی ایم ایف, کیونکہ مفتاح اسماعیل آگے چل کے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ندیم انجم ڈیل کرتے تھے. یہ شخص اتنا منحوس, اتنا پلید اور اتنا لعنتی ثابت ہوا یہ ندیم انجم. یہ جس دن پتہ آیا تھا نا, جس دن یعنی فیض حمید کور کمانڈر پشاور بن کے گئے تھے اور ندیم انجم آیا تھا, تو میں نے ایک دن کے لیے اپنی ڈی پی جو ہے نا وہ چینج کی تھی اور میں نے اس ڈی پی پہ ندیم انجم کی تصویر لگائی تھی, کیونکہ ہمارا دماغ تو خراب تھا نا. وہی دن تو ان کو یاد آتے ہیں, وہی دن کہ اب کو لفٹ ہی کوئی نہیں کرو, نہ کوئی کروائے گا لفٹ, جو مرضی کر گنو. آپ قوم کے خلاف کھڑے ہیں, قوم آپ کے خلاف کھڑی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کھڑی. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. دہشت گردوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, دہشت گرد جہنمی کتے ہیں, دہشت گردوں کو اڑا دیں, لیکن تساں وہ یہ لانتی نا, جب سے یہ چیف بنا نا یہ لانتی, عرش شریف قتل ہو گیا, اس کے بعد رجیم چینج ہو گیا, لوگوں کے گھر چھاپے, لوگوں کے, یہ کوئی ایسی گندی نسل نہ آئی یہ لانتی ندیم انجم. بتنی میں پتہ کورنگ کی تھا یہ ہائی تو گجر خانے نا کہ بھائی اس نے کوئی نسل, کوئی قوم, کوئی اس نے بھائی کہ نسل آئی, اس اتنا برباد کی تھا اس ملک کو. اب بتائیں, اب اوپر والی لائن پہ آئیں کہ جی تنقید کریں تو ملک دشمنی ہے. کیوں ملک دشمنی ہے؟ آپ کو بتایا ہے 50% دہشت گردی اسی وقت اگر ختم کرنی ہے, اسی وقت 50%, تو اعلان کر دیں کہ ہمارا سیاست سے, ہمارا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. 50% دہشت گردی ختم. اور 50% کس وقت ہوگی؟ 50% اس وقت ہوگی جب صاف شفاف الیکشن ہوگا, سکندر سلطان راجہ بھیرے کا نائی نہیں ہوگا, اس کے 4 جو ممبر ہیں صوبائی دوزخی وہ نہیں ہوں گے, صاف ستھرے بندے ہوں گے. قاضی فائدی سا لد نکرے نہ پیوسی سپریم کورٹ گھوڑے تباہ کے. 50% اس وقت ختم ہو جائے گی دہشت گردی. ابھی کریں آپ کی مرضی ہے. جرنیلوں پہ جو تنقید ہے وہ ملک دشمنی نہیں ہے بالکل, بلکہ وہ ملک کی خیر خواہی ہے, وہ ملک کے ساتھ محبت ہے کہ جی آپ کا یہ کام نہیں ہے. اس کا ندیم انجم کا کیا کام ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بتا رہے ہو؟ بتائیں آپ یار, ذرا غور تو کریں بات پہ. آپ غور نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم کو آ کے کہہ رہے جی پٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں, اور وزیر اعظم نے بڑھا دی. اور پھر مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا تھا. بتائیں آپ, یہ جو ان کے منہ کو خون لگا ہے 76 سالہ, ابھی آپ کو سنایا جو ہے کہ 51 سے 58 تک 7 وزرائے اعظم گئے, آرمی چیف ہکا, ابھی جناب نے اپنی ایکسٹینشن کرا نہیں لی. یعنی اتنا, یعنی وہ تھا کہ ابھی نومبر 25 میں اوریجنل ریٹائر ہونا ہے. اوریجنل نومبر 25 میں ابھی کتنا دور ہے کہ اپنا کام شام کرے جی 27 تک. یار انہیں تک ملک بنائے کون ہے؟ انہیں تک ملک بنائے کہ یہ شکار گاہ ہے, شکار کرو تھے, اور پھر ملک نہ بیڑا گھر کر کے. یہ ایوب نے سنا نہیں, ابھی یا نے نہیں دیکھا, وہ بنگلہ دیش ضیاء نے یہ کابلی ابھی ذکر کیا میں نے 45 لاکھ کابلی. اب کدھر کریں کابلیوں کو بتائیں.
معذرت آپ نکالے ان کو زبردستی، اگر آپ کے اوپر نہ پڑ گئے نا یہ اصل ان کے پاس ہے، میں پھر آپ کو بتاؤں گا یہ پاکستانیوں کو شاید کاٹ دے، بھائی تسا نکلو شابہ قابلی یہ سا کو کاٹ دے سن کہنی مہربانی ہے زیادہ نہیں۔ یہ بم بندوقیں وہ خراسان ڈائری والوں نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں ہم نے 57 حملے کیے ہیں، 57 حملے۔ کس کی مہربانی ہے؟ مشرف تے کہ دوان کہ اس نے قبر چ برود بھر کے اسے کو ڈا دیو، یہ کس نے کیا ہے ہمارے ساتھ؟ صرف یقین کرے سویلین بیچاروں نے کیا کیا ہے؟ ہاں انہوں نے پیسے کھائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیسے کھائے ہیں، یہ کام نہیں کیتے جی ایک رہنے اگر جی پٹرول کی قیمت ودھا دیو، جرنیلوں پہ تنقید، کوئی ملک پہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے بلکہ ملک کے ساتھ محبت ہے۔ یہ اسمان تو کونے اترے کہ اسمان تو اترے ہون انہیں تو وہی نادل تھی نہیں ہوئے نہیں۔ اب جو مبارکہ آپ کو دے رہا تھا میں بھئی بہت تو آپ کو مبارکہ ہون، 16 لاکھ نوجوان، 16 لاکھ وہ قانونی طور پہ ملک چھوڑ گیا ہے، قانونی طور پہ وہ جو ہے نا کیا ہو گئی آپ کی کشتیاں ہو گئی، آپ کے پہاڑ ہو گئے، جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے وہ نہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے 16 لاکھ پاکستانی وہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں۔ بھارت 1 ارب اور 25 کروڑ آبادی ہے، بھارت میں 9 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، بنگلہ دیش میں 5 لاکھ جو ہے وہ لوگوں نے ہجرت کی۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے نا، یوکرین میں سب سے کم 3 لاکھ لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا، لیکن اے لمبڑ ون کون ہے؟ لمبڑ ون پاکستان 16 لاکھ۔ ڈی جی آئی ایس پی اور منہ پہ کہہ رہا ہے اس کو تاجروں کو کہ ہم اچھے نہیں لگتے تو ملک چھوڑو، نس کے جاؤ، نسو جب ڈی جی آئی ایس پی اور نے کہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں نسو۔ یہ خوش ہوتے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ نوجوان وہاں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہوٹل پہ یہ پیسے کماتے ہیں، ظاہر ہے پیچھے بہن بھائی ماں باپ یہ ادھر کھاتے ہیں۔ ریمیٹنسز آج بند ہو جائیں، آج 1 مہینے بعد یہ ملک ہی نہیں رہے گا، ریمیٹنسز بند ہو جائیں تو یہ خوش ہے، اندر سے خوش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں نا جاپان کو بوڑھوں کا شہر کہتے ہیں، بوڑھوں کا، وہ بڑے عرصے سے نا وہ منصوبہ بندی اور وہ ترقی کر رہے ہیں قدرت کے خلاف، تو ان کے بچے شچے نہیں ہیں، اور وہ یہ اب یہ ملک جو ہے نا یہ ہم فخر کرتے تھے کہ 60% جو ہے نا وہ نوجوانوں کا ملک ہے جی، 60%۔ یہ نوجوان یہ 2024 سے حالت ہے۔ میں یقین کریں گاؤں جاتا ہوں تو میرے لنگوٹیے اور میرے سارا بڑا مزہ آتا ہے، گپے شپے کوئی بھی نہیں ہے اب گاؤں میں، کوئی کدے گیا کوئی کدے گیا کوئی کدھر گیا، چھوڑ چھاڑ گئے سارے اسی چکر لے۔ وہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں 16 لاکھ نوجوان۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے چاہے جتنی بھی تنخواہ ہو، جتنا بھی یعنی ہمارا جو کلچر ہے پیچھے جی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی شادی ہوئی، امی بیمار ابا بیمار، وہ تو پیسے بھیج سکتا ہے۔ وہ ایک ٹی وی لگا تھا، میرا بڑا فیوریٹ اداکار تھا، فوت ہو گیا، مجھے نام نہیں آتا، تو وہ 16 سال ہو جاتے ہیں اسے امریکہ، بڑے ڈالر شالر بھیجتا ہے، اور پیچھے کوٹھیاں گاڑیاں لمبی چوڑی یہ وہ۔ تو ایک دن اس کو جو ہے نا بیوی فون پہ کہتی ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، کہ تم واپس کیوں نہیں آتے، یعنی تم جو ہے نا اپنے گھر والے کو 15-16 سال بعد۔ تو وہ فون پہ جواب دیتا ہے کہ امریکہ سے یا ڈالر آتے ہیں یا بندہ آتا ہے، تیسری چیز نہیں آتی۔ اسی طرح ہی ہے یہ جو ہمارے باہر جاتے ہیں، کو ادھر شادیاں کر لیتے ہیں، نوجوان پتہ نہیں کہیں کو کھلی ولی ہو گیا سارا، جو میں کہتا ہوں کھلی ولی سارا سسٹم۔ یہ خوش ہے یعنی جان چھوڑو نکلو باہر، نکلو سارے تک کماؤ، ہمارے لیے کماؤ۔ تو یہ آپ کو مبارک دینی تھی کہ پاکستان جو ہے نا اوریجنل لمبڑدار ہو گئے، 16 لاکھ جوان جو ہے۔ اور آپ کو انڈیا کی آبادی بتائی ہے 1 ارب سے زیادہ ہے، وہاں 9 لاکھ ہیں، لیکن لمبڑ ون جو ہے وہ پاکستان ہے، 16 لاکھ جوان جو ہے وہ وہاں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ قانونی ہے،
اس میں کشتیوں والے جڑے پہاڑوں تے چڑھ گئے جڑے گم ہو گئے جڑے پیدل وے جڑے پہاڑ ٹپ کے وے وہ تو ہے نہیں کونا. یہ صرف ایئرپورٹوں کا ڈیٹا ہے کہ اتنا نوجوان 2024 میں یہ ملک چھوڑ گئے. بہرحال بات یہ ہے کہ جرنیلوں پہ جو تنقید ہے وہ ملک سے محبت ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.